बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सच सवेरा में मैं हूँ आपके साथ उरूज फातिमा और मेरे साथ आज आपकी सुबह को मज़ीद हसीन बनाने के लिए मौजूद हैं आबदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज से और मज़ीद आने वाले दिनों में आपकी सुबह को मज़ीद हसीन बनाने के लिए तमाम तर ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो मुझ पर आयद कर दी गई हैं, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आने वाले दिनों में भी आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत बना सकूँ, क्योंकि सवेरा भी है और सच भी है। सुबह अच्छी होती है तभी आपका पूरा दिन भी अच्छा गुजरता है। आज का जुम्मे का दिन है, मुबारक दिन है और इस दिन की फजीलत से हम सब बखूबी आगाह हैं। तो इस दिन की फ़ज़ाइल को हम जो मंसूब हैं उन फ़ज़ाइल की भरपूर अदायगी को कोशिश करें कि उनको पूरा करें, जिनमें गुस्ल करना, बावुज़ू रहना, दुआ करना शामिल है, अच्छे पाक साफ कपड़े पहनना शामिल है। तो जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं, अपने लिए दुआ करें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें, मुल्क की तरक्की और मुआशरे की अमन व इस्तेहकाम के लिए भी ज़रूर दुआ करें। और आज हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं, आबदी साहब उनका तारुफ करवाएंगे। जी बहुत शुक्रिया और हम भी आपको खुश आमदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में। सच सवेरा प्रोग्राम जो सच टीवी से नश्र होता है और बहुत ही बामानी बामकसद प्रोग्राम है। जैसे आपने कहा कि सुबह का आगाज़ अगर अच्छी बातों से हो, बेहतरीन बातों से हो, अच्छी हस्तियों के अक़वाल से हो, ज़िंदगी गुजारने के रंग ढंग और सलीक़ों को बयान किया जाए तो फिर सारा दिन और फिर बल्कि आने वाली ज़िंदगी भी बेहतरीन गुजरती है। और सच टीवी के प्रोग्राम सच सवेरा का जब से सच टीवी शुरू हुआ ये बहुत अहम हिस्सा रहा है और मैंने भी इसमें काफ़ी प्रोग्राम किए। अब इंशाअल्लाह आप इस प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ेंगी और जैसा अच्छा आगाज़ आपने किया, खूबसूरत अल्फाज कहे, अच्छी तमहीद बांधी और फिर आपका प्रोग्राम ये पहला प्रोग्राम एक बहुत बाफजीलत दिन में नश्र हो रहा है, यानी जुम्मे का दिन। तो इंशाअल्लाह आपका सफ़र बहुत अच्छा होगा और बहुत कंट्रीब्यूट आप करेंगे इसमें। जो मेहमानान गिरामी हमारे साथ हैं, आप भी सच का एक बहुत अहम हिस्सा रहे हैं और हैं हमारे साथ जनाब मौलाना अनीसुल हसनैन ख़ान साहब। बहुत ही सादगी से बड़ी अहम बातें और काम की बातें आप बताते हैं, लेकिन अल्फाज इतने सादा होते हैं और लहजा और आपकी बात करने का अंदाज़ इतना बरजस्ता है कि दिलों में उतर जाता है। और आज हम इंशाअल्लाह इनसे गुफ्तगू करेंगे। एक खूबसूरत नात ख़ान भी हमारे साथ मौजूद हैं, अब्बास अली अशरफ साहब, और इंशाअल्लाह इनसे हम खूबसूरत कलाम सुनेंगे। ज़रूर मौज़ूआत के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि आज हमने जो मौज़ूआत जुम्मे के हवाले से रखे हैं, लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मैं चाहूँगी कि हमारे साथ जो नात ख़्वाह मौजूद हैं अब्बास अली अशरफ साहब, आपसे गुजारिश करूँगी कि बारगाह रसालत मुआफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात पेश करें। अल्लाह करम वो शहर दिखा
جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دینا میں میرا، محشر میں میرا رہ جائے برم، محشر میں میرا رہ جائے برم، اللہ کرم، اللہ کرم، حاضر ہے تیرے سبحان اللہ۔ دربار میں ہمیں، اللہ کرم، اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت آواز، بہت ہی خوبصورت کلام۔ آج کے جو ہمارے موضوعات ہیں، سب سے پہلا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے جذبہ سخاوت۔ اس حوالے سے آج ہم جانیں گے عابدی صاحب کہ ہمیں یہ لوگوں میں بڑی کمی دیکھنے میں نظر آ رہی ہے کہ جذبہ سخاوت جو ہے وہ بہت کم لوگوں میں دکھائی دے۔ لوگ محنت بہت کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں، تنگ دستی میں مبتلا رہتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی آج ہم اپنے مہمانوں سے ضرور جانیں گے۔ سب سے پہلے تو سخاوت کا اصل مفہوم کیا ہے؟ بالکل، کیونکہ عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اسلامی مفاہیم ہیں اور خاص طور پر ایسے مفاہیم کہ جو معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں، جو معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں، یہیں سے ہم اپنی گفتگو کو اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ یہاں پہ وقت ہوا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید جی، ہم بات کر رہے تھے اس جذبہ سخاوت کے حوالے سے کہ سخاوت کی کیا فضیلت ہے، اس کا مفہوم کیا ہے عابدی صاحب؟ جی میں وقفے سے قبل یہ عرض کر رہا تھا کہ جو اسلامی مفاہیم ہیں، کانسیپٹس ہیں، ان میں اور پھر خاص طور پر وہ کانسیپٹس جو معاشرے سے متعلق ہیں، سوسائٹی سے متعلق ہیں، ان کو ہم بہت محدود پیمانے پر سوچتے ہیں۔ کیونکہ اسلام آخری اور مکمل دین ہے اللہ تعالیٰ کا، تو ان کانسیپٹس کو اسلام بہت وسیع کانٹیکسٹ میں دیکھتا ہے، وسیع تناظر میں دیکھتا ہے۔ تو سب سے پہلے جناب مولانا انیس الحسنین خان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ مفہوم سخاوت ہمیں آپ بتائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سخاوت اگر ہم دیکھیں کہ اخلاقیات اسلامی میں جو انسان کے لیے صفات حمیدہ بیان ہوئی ہیں کہ جن سے انسان کو مزین اور آراستہ ہونا چاہیے، ان صفات حمیدہ اور صفات پسندیدہ میں سے ایک صفت سخاوت ہے۔ جی، اگر ہم سخاوت کا لفظی معنی کرنا چاہیں تو اس کا معنی ہے عطا اور بخشش۔ صحیح۔ اس کا عمومی معنی ہے، جیسے آپ نے بھی فرمایا، عام طور پر سمجھا یہ جاتا ہے کہ مال و دولت ہی میں سخاوت کی جاتی ہے، جبکہ سخاوت کا مفہوم اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ صحیح۔ ہم علم میں بھی سخاوت ہے، حدیث میں ہے کہ زکوٰۃ العلم نشر، جس طرح مال میں زکوٰۃ ہے، اسی طرح علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ وہ علم دوسروں تک پہنچایا جائے۔ صحیح۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، آپ کا معاشرے میں ایک مقام ہے، آپ کا نفوذ ہے معاشرے میں، تو اس اللہ تعالیٰ کی نعمت پر شکر کا انداز یہ ہے کہ آپ دوسروں کے کام آئیں۔ صحیح۔ جس طرح حضرت امیر المومنین کا قول ہے کہ جب آپ کسی شخص سے انتقام لینے پر قادر ہوں، آپ اس قدرت جو آپ کو اللہ نے عطا کی ہے، جو اللہ کی ایک نعمت ہے، اس نعمت کے شکر کے طور پر آپ اسے معاف کر دیں۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ کتنا خوبصورت کنسیپٹ ہے۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام و مرتبہ عطا کیا ہے تو اس کا بھی عملی شکر یہ ہے کہ آپ دوسروں کے کام آئیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، کچھ لوگوں کو اللہ نے مال دے کر آزمایا ہے اور کچھ کو مال کی کمی کے ساتھ آزمایا ہے۔ صحیح بات ہے۔ لیکن کیونکہ ہم
ایک معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں اور کوئی بھی انسان اپنی تمام ضروریات کو پورا کرنے پہ قادر نہیں ہے، بلکہ ہم ایک دوسرے کے تعاون کے محتاج ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کے ہاں مال و دولت کی کمی رکھی ہے اور کسی کے ہاں کثرت ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے بیلنس کرنے کے لیے، اعتدال کے لیے اس پر کچھ فرائض عائد کیے ہیں کہ اب اپنے مال میں سے، اپنی طاقت و قدرت میں سے، اپنے اثر و نفوذ میں سے اس کی مدد کرے تاکہ معاشرے میں ایک بیلنس آئے۔ یہ ایک عام مفہوم ہے سخاوت کا، جسے ہم مال میں بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ علم میں بھی دیکھ سکتے ہیں، طاقت و قدرت میں بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس سے اگلا مرتبہ ہے جسے ہم جود و کرم کہتے ہیں۔ واہ۔ سخاوت عام عطا کا نام ہے، کوئی ضرورت مند آپ سے سوال کرتا ہے آپ اسے عطا کر دیتے ہیں، اسے سخاوت کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جود، جو سخاوت سے بھی، یا یوں کہ سخاوت کی ایک اعلیٰ ڈگری کا نام جود و کرم ہے، اگر آپ اسے دیکھنا چاہیں تو میں آج احادیث مبارکہ اہل بیت میں دیکھ رہا تھا، وہاں پر سخاوت اور جود و کرم میں فرق بیان کیا گیا ہے۔ اگر ناظرین توجہ فرمائیں تو لطف محسوس کریں گے کہ واقعاً یہ وہی ہستیاں ہیں کہ جن کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے پاس امانت کے طور پر چھوڑا ہے کہ میں آپ کے درمیان قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ بے شک اہل بیت ہی وہ ہستی ہیں کہ جہاں سے ہمیں پیغمبر اکرم کی حقیقی سیرت بھی مل سکتی ہے اور سلیقہ بھی مل سکتا ہے کہ ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے۔ بے شک بے شک۔ فرماتے ہیں کہ سخاوت ہر طرح کی عطا و بخشش، اسے سخاوت کہا جاتا ہے، جبکہ جود و کرم کا مرتبہ یہ ہے کہ سخاوت یہ ہے کہ کوئی آپ سے سوال کرے تو آپ اسے عطا کریں، لیکن جود یہ ہے کہ سوال کیے بغیر کسی کو عطا کرنا۔ واہ سبحان اللہ۔ ایک یہ کہ سوال کے بغیر عطا کرنا، آپ جب سخاوت کرتے ہیں تو آپ کے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں نے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، یہ سخاوت ہے۔ جود و کرم یہ ہے کہ آپ جتنے زیادہ سے زیادہ بخشش کریں، عطا کریں، اس کو معمولی سمجھیں، سبحان اللہ، اس پر فخر نہ کریں، اس کو زیادہ نہ سمجھیں بلکہ اس کو معمولی سمجھیں، اور یہ کہیں کہ یہ میرا اپنا تو نہیں تھا، یہ تو اللہ ہی کا عطا کرتا تھا، یہ تو میں نے اللہ کی امانت تھی جو اللہ کی عیال تک پلٹا دی ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہم عطا تو کرتے ہیں لیکن جب کوئی سوال کرتا ہے تو اس کا سوال سے ہم خوش نہیں ہوتے، یہ بخشش کرتے ہیں وہاں پر، یہ سخاوت ہے۔ لیکن جود و کرم یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے سوال کرے تو آپ اس کے سوال کرنے پر نہ فقط اپنے لیے تھکاوٹ یا ملال محسوس نہ کریں بلکہ اس لیے آپ کے لیے خوشی کا باعث ہو، اور اسی طرح دیتے ہوئے بھی خوشی کا اظہار کریں، اور فقط ذہن میں خیال یہ ہو۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے اہل بیت سے ہمیں یہ ملا ہے کہ یہ خیال نہ کریں کہ میں نے اپنا مال کسی کو دے دیا ہے، میں نے کسی غریب کی مدد کر دیا، نہیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ یہ جو مانگنے والا ہے یہ اللہ کی عیال ہے، جیسے روایات میں ہے الخلق عیال اللہ، کہ یہ مخلوق خدا اللہ کا کنبہ ہے۔ یہ سمجھیں کہ یہ مال خدا کا ہے اور یہ جو شخص مانگنے والا ہے یہ بھی خلق خدا ہے، میں تو بس اللہ کے درمیان اور اسرائیل کے درمیان ایک واسطہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جو آپ نے ابھی سخاوت اور جود و کرم کا فرق واضح کیا، ایک انسان جس کو کہتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ اس کی طرف بڑھ سکتا ہے، یعنی اسلام نے وہی بات کے وسیع مفہوم دیا کہ پہلے سخاوت کا جذبہ پیدا کرو، کوئی مانگے تو اس کو دو، اور پھر وہ ایک کیفیت حاصل ہو کہ خود آئیڈینٹیفائی کریں کہ اس کو یہ چاہیے، وہ دیں، اور پھر اس پر کوئی فخر و مباحات بھی نہ کریں۔ یہ بڑا اچھا، یہ تو آپ نے بڑا خوبصورت مفہوم بیان کیا ثقافت کا، یہ سخاوت کا۔ ایک چیز جو آپ نے پہلے بیان کی اور میں نے بھی اپنے الفاظ میں کہی کہ ہم جب وسیع مفہوم لیتے ہیں کسی بھی لفظ کا تو اسلام نے جو کانسیپٹس ہمیں دیے ہیں معاشرے میں امن کے لیے، سکون کے لیے، محبت کے لیے، وہ اتنے بہترین ہیں کہ معاشرہ واقعی امن و سکون کا مرقع گہوارہ بن جائے۔ میں ابھی ایک حدیث پڑھ رہا تھا جس میں یہ لکھا تھا کہ سخاوت کی ایک بہترین قسم ایثار ہے، یعنی انسان جب اپنا حق کسی کو دے دیتا ہے تو معاشرے میں اس سے جناب مولانا اس سے جو ایک
کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس سے جو باہمی تعلقات میں ایک بہت خوبصورت احساس پیدا ہوتا ہے، وہ کہیں نہیں، کہ ایثار بھی ایک سخاوت ہے۔ اسی طرح اور ہمیں کچھ ایسے رویے بتائیے کہ جو ہم معاشرے میں بغیر یعنی دیکھیں کچھ کیے ہم حاصل کر سکتے ہیں اور معاشرے کو ایک بہترین معاشرہ جو ہے وہ بنا یعنی سکتے جو ہیں۔ ہمارے ناظرین ہیں، دیکھنے والے، ان پہ یہ واضح ہو جائے کہ بیسکلی سخاوت ہے کیا، ہم کن کن طریقوں سے جو ہے وہ سخاوت دکھا سکتے ہیں۔ بہت اچھا سوال کیا عابدی صاحب نے، اور میں ان کے اتنی فرمائشات کی تائید میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ ہمیں عادت ڈالنی چاہیے اور سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھنا چاہیے، میں بھی اپنے ناظرین کو یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی سنت بھی تدریجی ہے۔ وہ اللہ جو کن کے ساتھ سب کچھ انجام دے سکتا ہے، کر سکتا ہے، اس خدا نے 6 دن میں زمین و آسمان کو بنایا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت تدریجی ہے۔ اور علم اخلاق میں یہ بات بڑی تاکید کے ساتھ بیان کی گئی، جس کی طرف عابد صاحب نے اشارہ کیا کہ اگر کوئی ایک اچھی صفت آپ میں نہیں ہے، آپ اس صفت کا اظہار کریں۔ واقعاً آپ میں وہ صفت نہیں ہے، لیکن آپ اس کا اظہار کریں کہ گویا مجھ میں یہ صفت ہے، اس نیت کے ساتھ کہ آہستہ آہستہ وہ چیز اور وہ صفت میرے دل میں اتر جائے اور پھر میں اس صفت کا مالک بن جاؤں۔ اور اللہ پھر توفیق بھی دیتا ہے۔ وہ میں نے جو حدیث بیان کی اس کے اصل الفاظ جو میرے سامنے ہیں وہ ہے کہ افضل ترین سخاوت اظہار ہے۔ یعنی ایک شخص جو لاکھوں روپے سخاوت میں دے رہا ہے اور ایک شخص جو اپنا حق کسی کو دے دیتا ہے تو وہ اس سے زیادہ سخی کہلائے گا، کیونکہ افضل ترین سخاوت اظہار ہے۔ صحیح، خوبصورت ترین حدیث جو ہے وہ عابدی صاحب نے جو ہے ہمارے سامنے آج پیش کی ہے، اور اس وقت جو ہے جذبہ سخاوت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ دین اسلام کی روشنی میں جذبہ سخاوت سے ہمیں کیا احکامات ملتے ہیں، کیا تعلیمات ملتی ہیں، کیا پیغامات ملتے ہیں، اسی حوالے سے گفتگو جاری ہے۔ یہیں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا، اسٹے ود اس۔ خوش آمدید جی۔ جذبہ سخاوت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ دین اسلام کی روشنی میں ہمیں کیا احکامات ملتے ہیں، کیا تعلیمات ملتی ہیں، کیا پیغامات ملتے ہیں، اسی حوالے سے ہماری جو ہے وہ ڈسکشن جاری ہے۔ مولانا صاحب، اسی حوالے سے میں جاننا چاہوں گی، جیسے آپ نے مفہوم میں جو ہے وہ بہت ہی خوبصورتی سے جو ہے وہ بیان کیا کہ لازمی نہیں ہے کہ انسان مالدار ہی ہو، جو تنگ دست لوگ ہیں وہ کس طرح سے جو ہے وہ سخاوت کو دکھا سکتے ہیں، سخاوت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، اس حوالے سے بھی آپ نے بتایا۔ تو جو مالدار لوگ ہیں سخاوت تو کرتے ہی ہیں، لیکن آپ اس کا فرق واضح کریں کہ سخاوت اور فضول خرچی میں کیا فرق ہے؟ بہت ہی اچھا سوال کیا آپ نے، کہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اسلام میں ہر مقام پر اعتدال کی بات کی گئی ہے۔ بے شک ہر جگہ پر اعتدال ہے، کسی بھی شے کو استثناء حاصل نہیں ہے۔ اسلام میں کہیں بھی زیادہ روی نہیں ہے، میانہ روی کی بات کی گئی ہے، اعتدال کی بات کی گئی ہے۔ چنانچہ خالق کائنات نے جب اپنے محبوب کو مخاطب کیا تو وہاں پر بھی میانہ روی کی بات کی۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، یعنی بہت زیادہ خرچ بھی نہ کرو اور بہت زیادہ ہاتھ کو بند کر کے بھی نہ رکھو، صحیح، جس کو ہم اسراف کہتے ہیں۔ ایسا بھی نہ ہو کہ آپ اپنے اہل و عیال، اپنے گھر والوں کی ضروریات کو پس پش ڈال کر آپ سخاوت کا مظاہرہ کریں، آپ کے گھر والے تنگ دست کی زندگی گزاریں اور آپ سخاوت کا مظاہرہ کریں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، بلکہ میانہ روی ہے۔ اسراف بھی نہ ہو۔ اسراف یہاں پر یہ ہے کہ آپ اپنے اہل و عیال اور اپنی ضروریات سے دوسروں کو دیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن آپ بہت زیادہ کنجوسی کا مظاہرہ بھی نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نعمت عطا کی ہے اس کے شکرانے کے طور پر آپ دوسروں کی مدد کریں۔ عابد صاحب فرما رہے تھے کہ ایثار یقیناً سخاوت اور جود و کرم کا ایک اعلیٰ مرتبہ وہ ایثار ہے۔ ایثار کا مطلب یہ، ایک دفعہ ہمارے پاس مال فراوان ہے، اپنی ضرورت سے زیادہ ہے، ہم اسے دیتے ہیں، سوال کرنے پہ دیتے ہیں تو یہ سخاوت ہے۔ ایک دفعہ ہم سے کوئی سوال نہیں کرتا لیکن ہماری ضروریات سے ہمارے پاس زیادہ مال موجود ہے، ہم اسے دے دیتے ہیں تو اسے ہم جود و کرم کہتے ہیں۔ لیکن ایثار کا مرتبہ اس سے آگے ہے کہ ہمارے پاس ہے کچھ،
ہم خود بھی ضرورت مند ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اور ضرورت مند ہے، ہم اپنی ضرورت پر اس کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہوئے اسے مقدم کرتے ہیں، اسی ایثار کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ صفت ہمیں اولیاء خدا اور ائمہ اہل بیت کی زندگی میں بہت زیادہ کثرت کے ساتھ ملتی ہے کہ آپ خود گھر میں 3 دن سے روزہ ہے، روزے کی افطاری کا ٹائم ہوتا ہے، سائل سوال کرتے ہیں، آپ عطا کر دیتے ہیں، پھر دوسرا دن آتا ہے، تیسرا دن آتا ہے، تبھی تو خالق کائنات نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَاسِيرًا، یہاں پر اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، ہم کسی شکریہ کے بھی محتاج نہیں ہیں، کسی پر احسان جتلانے کے لیے نہیں، بلکہ ہم صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے خود تو بھوک برداشت کر لیتے ہیں لیکن دوسروں کی ضروریات کو مقدم کرتے ہیں۔ اس کے بہت سے نمونے ہمارے پاس موجود ہیں ہمارے اولیاء کی سیرت میں سے۔ حضرت امیر المومنین کے گھر میں کئی دن سے فاقہ تھا، آپ اپنے حصے کی گندم لینے کے لیے گئے، جناب سید منتظر تھی کہ آج حضرت امیر المومنین گندم لے کے آئیں گے، اسے پیسیں گی، آٹا بنائیں گی اور اپنے بچوں کے لیے روٹی بنائیں گی، لیکن جب حضرت امیر المومنین گھر میں واپس آئے تو خالی ہاتھ۔ جناب سیدہ نے پوچھا آج تو آپ گئے تھے کہ گندم لے کے آئیں گے؟ فرماتے ہاں میرے پاس گندم تھی میرے حصے کی، لیکن فقراء کو پتہ چلا کہ علی کے پاس آج گندم ہے، فقراء جمع ہو گئے۔ اب علی کو شرم محسوس ہوتی تھی کہ علی کے پاس گندم موجود ہو دینے کے لیے، لیکن علی فقط اس وجہ سے نہ دے کہ کیونکہ مجھے گھر میں ضرورت ہے، نہیں، ہم گھر میں فاقہ برداشت کر لیں گے لیکن دوسروں کی ضروریات کو مقدم کریں گے۔ یہ تو فقط مال و دولت میں ہے، اس سے بڑھ کر جو ہمارے پاس ایک موضوع ہے، عنوان ہے جو اسی سے ریلیٹڈ ہے، وہ ہے دوسروں کے کام آنا، حاجت روائی، قضائے حاجت مومن۔ فرمایا گیا ہے کہ اتنا اس کا ثواب نقل ہوا ہے۔ دیکھیں روایات میں جب کسی کام کے بارے میں زیادہ ثواب بیان ہوتا ہے، کیونکہ ہم لوگ مادی زندگی گزارتے ہیں، مادی ذہن کے مالک ہیں، ہم جس چیز میں اپنے لیے فائدہ دیکھتے ہیں اس کام کو انجام دیتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی خالق کائنات ہمارا خالق ہے، اسی نے ہمیں خلق کیا ہے، وہ ہماری نفسیات کو بھی جانتا ہے، بلکہ انہیں نفسیات بھی اسی نے ودیت فرمائی ہیں۔ اس نے ہمیں ان اخلاقی صفات کو اپنانے کے لیے ان کا بہت زیادہ ثواب بیان فرمایا ہے روایات کی روشنی میں، تاکہ ہم ان صفات کو زیادہ سے زیادہ اپنا سکیں۔ یہاں تک بیان ہوا ہے روایات میں کہ اگر آپ کسی ایک برادر مومن کی حاجت روائی کرتے ہیں، اس کے کام آتے ہیں، اب وہ کام کسی بھی نوعیت کا ہو سکتا ہے، صرف مالی مدد نہیں ہو سکتی، اور اس کی کوئی گرہ گشائی آپ کرتے ہیں، تو فرمایا گیا ایک نہیں، 2 نہیں، کئی مقبول حج کے برابر اس کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، ہمارا یہیں سے دوسرا موضوع بھی جڑ جاتا ہے جو دراصل ایک ہی موضوع ہے، ان کا آپس میں تعلق ہے، سخاوت اور معاشرتی یعنی سماجی تعاون کا فروغ۔ اب یہ جو فروغ کی بات ہے نا، جب ہم جیسے سخاوت کرتے ہیں، ایثار کرتے ہیں، اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، تو ہم معاشرے میں ایسی قدریں نافذ کرتے ہیں، یہ ایسی قدروں کو رواج دیتے ہیں جو پھر سب کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ جب ایک شخص کو ہم سخاوت کرتے دیکھیں گے تو ہمارا بھی جی چاہے گا، اور یہی پھر نیکی ایک سے دوسرے کو۔ تو سماجی تعاون کی، معاشرتی تعاون کی بھی اسلام نے بہت زیادہ اہمیت بیان کی ہے، اور جو ابھی آپ نے فرمایا حاجت روائی، یہ بھی اسی کی ایک قسم ہے۔ مجھے حضرت علی علیہ السلام کا یہ قول یاد آ رہا ہے کہ میں کچھ ایسے انسان ہیں کہ جن کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، اور ان میں سے ایک انسان وہ ہے کہ جسے کوئی حاجت پیش آئی، یعنی کوئی ضرورت ہوئی، اور اس نے اللہ کے اتنے بندوں میں سے مجھے انتخاب کیا کہ میرے پاس آئے اور اپنی حاجت پیش کرے اور میں اس کی وہ حاجت پورا کروں، تو اس نے جو مجھ پہ احسان کیا، اس احسان کا بدلہ مولا علی کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں دے سکتا۔ میں عابدی صاحب، آپ کی نے جو آپ امیر المومنین سے حدیث بیان کی، میں انہی کے فرزند سے دو شدہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے اسی حدیث کی ساتھ ملتی جلتی حدیث عرض کرنا چاہوں گا ناظرین کی خدمت میں۔ دو شدہ ارشاد فرماتے ہیں ان حوائج الناس الیکم من نعم اللہ علیکم فلا تمل النعم۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں کسی کام کے لیے، آپ پاس مال ہے، مالی مدد کے لیے آتے ہیں، آپ مقام و منصب ہے آپ کے پاس آتے ہیں تاکہ آپ ان کا کوئی کام کریں، فرماتے ہیں یہ ذہن میں رکھیں کہ لوگوں کا آپ سے سوال کرنا یہ اللہ کی آپ پر بہت بڑی نعمت ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں،
اس کی وجہ سے لوگ آپ پاس آتے ہیں. پھر فرماتے ہیں فلا تملو النعمہ، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نعمت دے دے تو کیا نعمت کی فراوانی پر آپ اپنے لیے ملال اور تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں؟ نہیں. اگر آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ لوگ جو میرے پاس آ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر احسان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر کرم ہے، کیونکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اقلیم امامت کے چوتھے تاجدار حضرت امام زین العابدین سے نقل ہوا ہے کہ اگر آپ سے کوئی نیکی کا کام سرزد ہو جائے تو فخر نہ کیا کریں، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں شکر کے کلمات بجا لایا کریں کہ اللہ تو اپنے کاموں پہ قادر ہے، تو کسی اور ذریعے سے بھی اس کا یہ کام ہو سکتا تھا، لیکن میں تیرا شکر اس بات پر ادا کرتا ہوں کہ نیکی کے اس کام کے لیے تو نے میرا انتخاب کیا. اچھا، اس میں جب ہم نیکی کسی سے کرتے ہیں اور خلوص کے ساتھ کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ایک سیٹسفیکشن اور روحانی اطمینان ہوتا ہے اس کا بھی کوئی نعم البدل نہیں، وہ ہی خود ایک انعام ہے. بالکل ایسا ہی، وہ ہی خود ایک انعام ہے. یہاں پہ بات ہو رہی ہے جذبہ سخاوت کی اور ساتھ ہی معاشرتی تعاون کی، اس کا فروغ، اس کی اہمیت، اس کی ضرورت. یہاں پہ ہم لیں گے ایک بریک، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے میں گزارش کروں گی عباس علی سے کہ وہ ہدیہ نعت پیش کریں. ہاں سخا ان کی وراثت ہے، عطا ان کی وراثت ہے، سخا ان کی وراثت ہے، عطا ان کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے. یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے، یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے، کیونکہ کرم مل کی وراثت ہے، دعا ان کی وراثت ہے، کرم ان کی وراثت ہے. خوش آمدید جی. بات ہو رہی ہے جذبہ سخاوت کی اور معاشرتی تعاون کی. معاشرتی تعاون کے حوالے سے مولانا صاحب ہمیں جو ہے وہ آگاہ کر رہے تھے، اور عابدی صاحب بھی جو ہے انہوں نے ہمیں حدیث سے آگاہ کیا تھا، تو اسی حوالے سے ہم عابدی صاحب سے بھی کہیں گے کہ گفتگو کا سلسلہ وہیں سے کنٹینیو کریں. وہی جو میں نے بات کی نا کہ اسلام کیونکہ ایک مکمل دین ہے، صحیح، اور یہ انسان کی معاشرت کو بھی دیکھتا ہے، انسان کی مادی ضروریات کو بھی دیکھتا ہے، اور انسان کی جو روحانی ضروریات ہیں ان کو بھی دیکھتا ہے، اس دنیا کو آخرت کی کھیتی قرار دیتا ہے. تو اسلام کے جو کانسیپٹس ہیں وہ بہت وسیع ہیں. اگر کوئی ایک ایسا نظریہ ہے جو مادی نظریہ ہے تو اس کا جو اس کی نظر ہوگی اس دنیا تک ہی ہوگی. بعض ایسے نظریات ہیں جو بس کہتے ہیں کہ جنگلوں میں نکل جاؤ اور جو ہے وہ ایک گوشہ نشینی اختیار کر لو، اسلام وہ بھی نہیں ہے. لہٰذا اسلام کے کانسیپٹس بہت زیادہ وسیع ہیں، اور جناب مولانا انیس الحسنین خان صاحب ایسے علماء تشریف لاتے ہیں اور وہ کانسیپٹس ہمارے کلیئر کرتے ہیں. جناب مولانا ایک حدیث میرے سامنے ہے، اب وہ جب سماجی
سماجی تعاون کی بات ہوتی ہے تو دیکھیں ایک کانسیپٹ کیا بنتا ہے کہ حدیث ہے کہ اطاعت پروردگار پر تعاون کرنا، سماجی تعاون کی بات ہو رہی ہے نا، اطاعت پروردگار پر تعاون کرنے والا بہترین دوست ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو آگا صاحب دیکھیے یہ تعاون کا ایک بالکل ہی جس کو کہنا ہے کہ اسلام کیونکہ ایک وسیع دین ہے، مکمل دین ہے، تو ایک ایسا پہلو آشکار ہوتا ہے جس طرف دھیان بھی ہمارا نہیں جاتا. فرمائیے گا. یقیناً جب ہم قرآن مجید کی تعلیمات کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں یہی کنسیپٹ ملتا ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو. قرآنی حکم ہے. قرآنی حکم ہے. اور جب حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے پیغمبر اکرم نے پوچھا کہ آپ نے ہمسر کے طور پر، اپنی شریک حیات کے طور پر میری بیٹی کو کیسا پایا ہے، تو وہاں پر امیر المومنین فرماتے ہیں نعم العون علی طاعت اللہ، میں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں انہیں بہترین مددگار پایا ہے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے عابدی صاحب کہ مدد کرنا فقط کوئی مالی مدد نہیں ہے، کسی بھٹکے ہوئے کو راہ دکھلانا، کسی کو دین کی تعلیمات سے آراستہ کرنا، کسی کو تعلیم دینا، کسی کو ادب سکھانا، کسی کو زندگی کے سلیقے سکھانا، یہ بھی بہترین اس کی مدد ہے اور تعاون ہے. ایک دفعہ آپ کسی کے تعاون کرتے ہیں، اس کو لباس مل جاتا ہے، جوتا مل جاتا ہے، رہنے کے لیے مکان مل جاتا ہے، لیکن کیا اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی ایسی مدد کریں کہ اس کی زندگی بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے؟ اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اس کی مدد کریں. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دنیا میں 2 طرح کے لوگ رہتے ہیں یا 3 طرح کے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو فقط اپنی فکر میں ہیں، کسی کا کام نہیں آتے. کچھ ایسے ہیں جو دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، صرف فائدہ نہیں پہنچاتے بلکہ نقصان پہنچاتے ہیں. کچھ ایسے ہیں نہ کسی کے لیے فائدہ مند ہے ان کا وجود، نہ کسی کے لیے نقصان دہ ہے، یعنی ان کا کوئی کردار، ان کا کوئی رول معاشرے میں نہیں ہے. کچھ ایسے ہیں جن کا منفی رول ہے. منفی رول یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے نقصان دہ ہیں، ان کے لیے اذیت و آزار کا سبب ہے. کیا یہ 2 لوگوں میں سے ہمیں ہونا چاہیے یا اس سے کوئی تیسری ڈگری بھی ہے؟ کہا گیا ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. اسلام کے دائرے میں داخل ہونا یعنی پاس مارکس یہ ہیں کہ آپ کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں. سبحان اللہ. یہ صرف آپ حیوانیت کے دائرے سے نکل کر انسانیت کے دائرے میں آ جاتے ہیں، لیکن اگر آپ نے انسانیت کی معراج تک پہنچنا ہو پھر یہ کوئی بڑا کمال نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں، بلکہ خیر الناس انفع الناس. پھر تم ایسے بن جاؤ کہ نہ فقط یہ کہ تم دوسروں کے لیے نقصان دہ نہیں ہو بلکہ تم دوسروں کے لیے مفید بن جاؤ. اور تم میں سے سب سے بہتر وہی شخص ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو. سبحان اللہ. سب سے جو بہترین شخص وہ ہے وہ جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو. مولانا صاحب میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے ہم معاشرتی تعاون کی بات کر رہے ہیں جس میں اگر آج کے دور میں دیکھا جائے تو ہمیں کہیں بھی معاشرتی تعاون نظر نہیں آتا. آج کل میں مطلب اگر ہم گھر کے ساتھ والا گھر جو ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہاں پہ کون رہ رہا ہے. تو اس کی کیا وجوہات ہیں کہ لوگوں میں اتنی دوریاں آ گئی ہیں؟ یقیناً میں اس میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید کی تعلیمات کو دیکھیں، اگر اسلام کی تعلیمات کو دیکھیں تو اسلام میں فقط ہمیں یہ حکم نہیں دیا کہ اپنے آپ کو بچاؤ، بلکہ حکم اسلامیہ قو انفسکم و اہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. یعنی ہمیں فقط خود غرض نہیں ہونا چاہیے، خود بین نہیں ہونا چاہیے، خود پسند نہیں ہونا چاہیے. ہم کیونکہ آسائش کی زندگی گزار رہے ہیں، ہماری فیملی آسائش میں ہے، بس اتنا کافی ہے. نہیں، ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہے. انسانیت کا رتبہ اس سے بلند و برتر ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے سر پہ شرافت اور کرامت کا تاج سجایا ہے، اور ہمارے ہی معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں، جن کے پاس اپنی ضروریات پورے کرنے کے لیے وسائل موجود نہیں ہیں. اگر ہم ان کی طرف توجہ نہ کریں تو ہم ایک خود غرض کہلائیں گے. بلکہ حدیث کی روشنی میں من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم، اگر کوئی مسلمان ایسی حالت میں زندگی صبح کرتا ہے کہ اسے دوسروں کے کام سے کوئی غرض ہی نہیں ہے، کوئی شخص اس کا ہمسایہ ہے، اس کے علاقے میں ہے، بھوکا ہے، ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، اس کو اس کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے، کوئی سروکار نہیں ہے، اگر ایسی حالت میں وہ دن گزارتا ہے کہ اسے مسلمانوں کے امور سے
کسی قسم کا کوئی سروکار نہیں ہے. حدیث پیغمبر ہے فلیس بمسلمن، یہ شخص مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں. سبحان اللہ. اچھا میں ایک ایسی حدیث پڑھ رہا تھا کہ جس میں آدمی سوچتا ہے نا، اپنا سوچتا ہے کہ میرے یہ کام ہو جائیں، میری یہ مشکل حل ہو جائے، اور ظاہر ہے کہ یہ سوچنا بھی کوئی بری بات نہیں ہے. ظاہر ہے اپنے کام ہیں، اپنے کنبے کے کام ہیں، اپنے خاندان کے کام ہیں. میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا جس کا مفہوم یہ تھا کہ اگر تم اپنی مشکلات کا حل چاہتے ہو، اور مشکلات کس کو نہیں، اگر اپنی مشکلات کو حل کرنا چاہتے ہو تو پھر ایسا کرو کہ کوشش کرو گے کہ لوگوں کے دلوں میں خوشیاں ڈالو. اب دیکھیں کتنا جناب مولانا کیا حسین تعلق قائم ہوا ہے کہ اپنی مشکلات اگر ہم حل کرنا چاہتے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں خوشیاں ڈالیں. اور وہ ظاہر ہے خوشیاں کیسے ڈلیں گی؟ آپ ان کے کچھ کام کریں گے، کچھ ان کے مسائل حل کریں گے، کچھ ان کی دل جوئی کریں گے، اور جس کی جو ضرورت ہوگی، جو ریکوائرمنٹ ہوگی، اس کے مطابق ان کے دل میں خوشی ڈالیں گے. فرمائیے گا. یقیناً میں بھی اسی تناظر میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بیان کرنا چاہوں گا. ضرور. حضرت فرماتے ہیں من احب الاعمال الی اللہ عز وجل، وہ عمل جو باقی اعمال سے اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ محبوب ہے. وہ کون سا عمل ہے؟ ادخال السرور علی المومن. وہ ہے کہ کسی مسلمان بھائی کو آپ خوش کریں. سبحان اللہ. اچھا آج کل جو ابھی آپ نے سوال کیا تھا نا، یہ نظر کیوں نہیں آ رہا، تو آج کل تو بالکل آدمی اس طرف تو سوچ ہی نہیں ہے نا کہ کسی کے دل میں چھوٹی سی خوشی بھی ڈال دیں. اور مولانا صاحب اس طرف بھی عبدی صاحب جیسے آپ بات کر رہے ہیں، میں اس کی بھی پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارے یہاں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ ایک اسمائل اگر کسی کو پاس کر دیں تو اس سے بھی جو ہے وہ اگلے بندے کا دن بن جاتا ہے. یہ بھی سخاوت ہی کا ایک مصداق ہے. آپ کی سخاوت یہ ہے کہ آپ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش ہیں، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش ہیں، یہ بھی سخاوت ہی کا ایک مظہر ہے، اور دوسروں کے ساتھ تعاون کا مظہر ہے، اور یہ کہ اس کے ذریعے آپ مومن کو خوش کر سکتے ہیں. وہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب آپ کسی مومن کو مسکرا کے دیکھتے ہیں، کسی مسلمان کسی انسان کو مسکرا کر دیکھتے ہیں، تو یہ ایک صدقہ ہے. سبحان اللہ. یہ ایک صدقہ ہے. خوبصورت باتیں جاری ہیں، خوبصورت موضوعات کے ساتھ مہمانوں کی باتیں بھی جاری ہیں، اور یہ گفتگو کا سلسلہ ایسے ہی جاری رہے گا. یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے. کل ایمان کا ایمان سے مزاج ملتا ہے، کل ایمان کا ایمان سے مزاج ملتا ہے. میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے. جو کربلا میں بھی گونجی اسی عزا کی قسم ہے، جو کربلا میں بھی گونجی اسی عزا کی قسم. میرے علی کا عزا سے مزاج ملتا ہے، عزا سے مزاج ملتا ہے. سخا میں اور عطا میں یہ ایک جیسے ہے، سخا میں اور عطا میں یہ ایک جیسے ہیں. بتاؤ ایسا کہاں سے مزاج ملتا ہے. کل ایمان کا ایمان سے مزاج ملتا ہے، کل ایمان
آج سبحان اللہ، ہے۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام اور بہت ہی خوبصورت آواز۔ عابدی صاحب جی وہ وقفے سے قبل جو ہم سماجی تعاون کے حوالے سے یہ بات کر رہے تھے کہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ڈالنا، بالکل وہ خداوند قدوس نے گارنٹی دی ہے کہ وہ ہماری مشکلات اس وسیلے سے حل کرے گا، اور لوگوں کی حاجات پوری کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ سبحان اللہ۔ یقیناً بہت سی احادیث ہیں اس موضوع پر ہمارے سامنے، پیغمبر اکرم سے بھی نقل ہوئی اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے بھی اس حوالے سے احادیث نقل ہوئی ہیں۔ چنانچہ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں من قضى للمؤمن حاجة قضى اللہ لہ حوائج کثیرہ ادناہن الجنہ، کہ جو شخص کسی مومن بھائی کی حاجت روائی کرے گا اللہ اس کی بہت سی حاجتیں پوری کرے گا، ان میں سے سب سے چھوٹی حاجت یہ کہ اللہ اسے جنت عطا کرے گا۔ سبحان اللہ، بہت سی اور اس کی حاجتیں پوری کرے گا، ان حاجتوں میں سے سب سے چھوٹی حاجت یہ ہے کہ اللہ اسے، یہ بھی تو ایک حاجت ہے، ہماری ضرورت ہے، اپیرنٹلی یہ ہماری سب سے بڑی حاجت ہے۔ دیکھیں اس کے مقابل میں اللہ تعالیٰ کیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں الخلق، یعنی خداوند متعال سے نقل کر، یعنی خداوند متعال نے فرمایا حدیث قدسی میں الخلق عیالی، یہ مخلوقات میرا کنبہ ہے، میرے عیال ہیں، فَأَحَبُّهُمْ إِلَيَّ أَلْطَفُهُمْ بِهِمْ وَأَسْعَاهُمْ فِي حَوَائِجِهِمْ، ان میں سے سب سے زیادہ میری مخلوق جو میرے نزدیک محبوب ہے وہ کون سی ہے؟ جو ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئے اور ان کی حاجت روائی میں زیادہ سے زیادہ کاوش کرے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے میں یوں کہنا چاہوں گا، اگر عابدی صاحب کا بچہ ہے، اگر اس کے کوئی کام آتا ہے عابدی صاحب خوش ہوتے ہیں۔ بالکل، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کا کنبہ ہیں، بے شک، اگر کوئی ہمیں خوش کرے گا تو اللہ خوش ہوتا ہے، سبحان اللہ، پیغمبر خوش ہوتے ہیں، اہل بیت خوش ہوتے ہیں، کیونکہ نبی کریم امت کے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ خود فرمایا انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے والد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جب اولاد کو کوئی خوش کرتا ہے تو والدین کی بھی خوشی کا سبب ہے، جب کسی کے اہل و عیال کو کوئی خوش کرتا ہے تو اس کنبے کا سربراہ بھی خوش ہوتا ہے، جب مخلوق خدا کی حاجت روائی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اللہ اس کے بدلے میں ہمیں بہت کچھ عطا کرتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنا وقت عبادت خدا میں صرف کریں تو یہ عبادت خدا کا مصداق ہے، ہمیں کیا سوجی کہ ہم جائیں لوگوں کے کام آئیں، لیکن احادیث میں یہ بات ہمیں ملتی ہے، خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی یہ منقول ہے من قضى لأخیہ المؤمن حاجتاً کان کمن عبد اللہ دہرہ، جس شخص نے ایک مومن کی حاجت روائی کی گویا اس نے اپنی تمام زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری۔ سبحان اللہ، تمام زندگی جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں گزارتی۔ مولانا صاحب میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے کہ رزق جو ہے وہ سخاوت میں پوشیدہ ہے، لیکن لوگ اسے محنت میں تلاش کرتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت آپ نے حضرت امیر کے قول کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اگر میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارے ذہن مادی ہیں، ہم مادی ذہن کے مالک ہیں اور مادی زندگی میں زندگی گزارتے ہیں، اور ہم معذرت کے ساتھ خود غرض بھی ہیں، اپنا فائدہ بھی چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں اضافہ ہو، ہمارے مال میں کمی نہ آئے، اور ہم اسے اس طرح ڈھونڈتے ہیں کہ اگر ہم یہ مال راہ خدا میں خرچ نہیں کریں گے، ضرورت مندوں کی ضرورت پہ خرچ نہیں کریں گے تو ہمارے مال میں اضافہ ہوگا۔ اگر ہم قرآنی مفہوم کو دیکھنا چاہیں تو قرآنی آیات کی روشنی میں رزق میں اضافے کا سبب خود خرچ کرنا ہے، یا یوں کہہ دوں ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم کسی اور کو دے دیتے ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے، جو ہمارے اکاؤنٹ میں باقی رہتا ہے وہی باقی رہتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معاملہ برعکس ہے، جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں وہی باقی رہتا ہے، جو ہمارے پاس ہوتا ہے یا اپنی اولاد کے لیے وراثت کے طور پر چھوڑ دیتے ہیں وہ ہمارا نہیں ہے، ہمارا وہی ہے جو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ ما کان للہ ینمو، جو کچھ اللہ کے لیے ہوتا ہے اسی میں ترقی ہوتی ہے، ما کان للہ باق، جو اللہ کے لیے ہم خرچ کرتے ہیں وہی باقی رہنے والا ہے، اس کے علاوہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ اور احادیث کی روشنی میں ایک بہترین نسخہ میں ناظرین کی خدمت میں وہی عرض کرنا چاہوں گا جو آپ نے بیان کیا ہے، اگر ہم
مال و دولت میں اضافے کے خواہاں ہیں، اور یقیناً ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کے پاس رزق کی فراوانی ہو، اس کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہو۔ رزق کی فراوانی کا ایک بہترین عامل یہ ہے کہ آپ ضرورت مندوں پر خرچ کریں، آپ دوسروں کو کھانا کھلائیں، آپ دوسروں کی ضرورت پوری کریں۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جو آپ کو صلہ دیتا ہے وہ رزق کی فراوانی کی صورت میں ہے، اور آخرت میں خدا کے ہاں اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ جس کو وہ اللہ سے تجارت کرنا کہا گیا کہ یہ دراصل اللہ کے ساتھ ایک تجارت ہے۔ سبحان اللہ، خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور یہاں پہ ایک بہت خوبصورت میسج دیا گیا ہے کہ آپ لوگ بہت محنت کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ رزق میں اضافہ جو ہے وہ دوسرے طریقوں سے بھی جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ آپ میرے لیے خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو میں تمہارے رزق میں اضافہ کروں گا۔ اسی بات کے ساتھ یہاں پہ لیں گے ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید، ہم بات کر رہے ہیں جذبہ سخاوت کی اور معاشرتی تعاون کی، اور اب میں چاہوں گی عابدی صاحب اور مولانا صاحب کہ آپ جو ہے سخاوت کی اور معاشرتی تعاون کا خلاصہ پیش کر دیں۔ جی، یہ دراصل جو ہمارے آج کے موضوعات ہیں وہ ہم ایک لفظ جو بولتے ہیں نا اور ترکیب بولتے ہیں کہ معاشرے کی تعمیر و ترقی۔ بالکل، معاشرے کی تعمیر کیسے ہوتی ہے، معاشرے کی ترقی کیسے ہوتی ہے، تو وہ دراصل یہی اسلام کی تعلیمات ہیں۔ ان کے بغیر معاشرہ نہ تعمیر ہو سکتا ہے، یعنی معاشرہ کہلا ہی نہیں سکتا، اور نہ ترقی ہوتی ہے۔ اور ان میں سے جو دو ویلیوز ہیں ان دو ویلیوز پہ ہم نے بات کی، اور یہ کافی وسیع ویلیوز ہیں، ایک سخاوت اور دوسرا آپس میں تعاون، سماجی معاشرتی تعاون کیا۔ یقیناً عابد صاحب، اگر ہم قرآن مجید اور سیرت پیغمبر اکرم اور اہل بیت اور اولیاء کرام کی روشنی میں دیکھنا چاہیں تو ہمیں سخاوت کا درس ملتا ہے، جود و کرم کا درس ملتا ہے، اور دوسروں کے ساتھ تعاون کا درس ملتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ نیکی کریں۔ قرآن مجید کہتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اگر نیکی تک پہنچنا چاہتے ہو تو اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ جو کچھ تمہارا پسندیدہ ہے اس میں سے اللہ کے لیے خرچ کرو۔ واہ واہ واہ۔ ایک اور آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو ہلاکت سے بچاؤ۔ یعنی اگر اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرو گے تب ہلاکت سے بچو گے۔ ہلاکت سے بچنے کا وسیلہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرو، کیونکہ اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ اس کے شکرانہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرو، دوسروں کے کام آؤ، دوسروں کی حاجت روائی کرو، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے مسائل بھی آپ کے حل کرے گا، اور آخرت کا جو حساب و کتاب ہے اور وہاں کی جو مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ وہاں پھر ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ آج کا ہمارا یہی پیغام ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ اپنے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں رزق عطا کیا ہے، ہمیں علم عطا کیا ہے، ہمیں مقام و منصب عطا کیا، اثر رسوخ عطا کیا ہے، اس کی زکوٰۃ یہ ہے کہ ہم اس میں سے دوسروں کے کام آئیں، دوسروں تک اسے پہنچائیں، دوسروں کو علم کے زیور سے آراستہ کریں، ان کی ضروریات کو پورا کریں، ان کی مشکلات کو پورا کریں، ان میں خوشیاں بانٹیں، ان کے غموں کا مداوع کریں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں خوشیاں نصیب ہوں اور ہمارے غم کم ہوں، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی، تو اس کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں خرچ کریں اور مخلوق خدا کو خوش کریں، ان کی ضروریات کو پورا کریں، ان کی مشکلات کو حل کریں اور ان میں خوشیوں کا پیغام بانٹیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہم پر راضی و خوشنود ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا اور آخرت میں بھی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اور ہمیں ملتا ہے روایات میں کہ جس نے ایک قدم اٹھایا کسی مومن کی حاجت روائی کے لیے، اللہ تعالیٰ اسے ایک قدم پر کتنے، گویا ایک اور روایت میں پڑھنا چاہوں گا، الماشی فی حاجت اخیہ کسائی بین الصفا والمروہ، جو شخص چلتا ہے کسی مومن کی حاجت روائی کے لیے ایسے یہ جیسے وہ صفا و مروہ کے درمیان سعی کر رہا ہے۔ اتنا مقدس کام ہے یہ، دوسروں کی حاجت روائی کرنا، دوسروں کے دکھ درد بانٹنا اور ان کے ہاں خوشیوں کا پیغام دینا اور ان کی مشکلات کو حل کرنا، کہ جو اللہ کے نزدیک محبوب ہے، جس کا ایک نمونہ یہ ہے اور اس کا ایک اثر دنیا میں یہ ہے کہ اللہ رزق میں اضافہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے غموں کا مداوع کرتا ہے، مشکلات میں آسان ہوتی ہیں، اور آخرت میں بھی خداوند متعال ہمارے حساب و کتاب میں آسانی فرماتا ہے۔
پل صراط سے ہمارا گزر آسانی کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس میدان معاشر میں کہ جہاں پر کوئی آسرا نہیں ہوتا، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ امن اور پناہ میں رکھتا ہے۔ جو لوگ یہاں پر دوسروں کے کام آتے ہیں وہ قیامت کے دن اللہ کی پناہ میں ہوں گے اور اللہ کے عذاب سے محفوظ ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عابدی صاحب، آج خوبصورت ہمارے دو موضوع تھے، آپ بھی اگر ان میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں۔ دیکھیے، میں یہی کہوں گا کہ اس وقت دنیا نے بہت سے نظام آزما لیے ہیں۔ بالکل۔ ابھی حال ہی میں 20-25 سال پہلے دنیا کا ایک بہت بڑا نظام کولیپس ہوا جو کمیونزم تھا، اور وہ مکمل ناکام ہو گیا معاشرے کے مسائل حل کرنے میں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ جو یہ نظام ہے اب کیپٹلزم، یہ بھی اب دنیا کے مسائل کو گھمبیر کر رہا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دوں کہ آپ آج سے جب 10 سال پہلے ہم پڑھتے تھے کہ دنیا کی دولت زیادہ کس کے پاس ہے، تو یہ کہتے تھے کہ 80% لوگ ایک طرف اور 20% کے پاس ہے۔ اب کچھ عرصے بعد دیکھا تو کہا 15% کچھ لوگوں کے پاس اور 85% محروم ہے۔ ہوتے ہوتے اب بات شخصیات تک آ گئی ہے کہ 100 بندوں کے پاس دنیا کی اتنی دولت ہے کہ جو باقی دنیا کے پاس نہیں۔ اگر ہم اسلامک ویلیوز کو فروغ نہیں دیں گے، ایسی ویلیوز جو سخاوت پر مبنی ہے، جو تعاون پر مبنی ہے، اس وقت تک یہ دنیا جس تباہی کے گڑھے کی طرف جا رہی ہے اس سے یہ بچ نہیں پائے گی۔ یہ نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ وقت میں 5 بندوں کے پاس پوری دنیا کی دولت ہو۔ تو جب تک کہ اب ہم اسلامی ویلیوز کو دنیا فروغ نہیں دے گی، ان مسائل کا حل نہیں، ان مسائل کا حل نہیں نکلے گا۔ آج ہم نے بات کی جذبہ سخاوت پر، معاشرتی تعاون پر۔ امید کرتی ہوں کہ جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کو ضرور ان کے سوالات کے جوابات ملے ہوں گے اور وہ اپنی زندگی میں ان پہلوؤں کو ضرور امپلیمنٹ کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود تھے مولانا انیس الحسنین خان صاحب، بہت شکریہ آپ کا، اور نعت خواں عباس علی اشرف صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ لیکن جاتے جاتے میں خداحافظ بھی کروں گی، عابدی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہی موجود تھے، ان کو بھی شکریہ ادا کروں گی۔ خداحافظ کرتی ہوں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اور جاتے جاتے گزارش کروں گی کہ آپ جو ہے ہدیہ نعت پیش کریں۔ رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں رونق زندگی، آپ ہیں، آپ ہیں رونق زندگی، آپ ہیں، آپ ہیں میری ساری خوشی، آپ ہیں، آپ ہیں میری ساری خوشی، آپ ہیں، آپ ہیں میرے دامن میں زہرا کی خیرات ہے، میرے دامن میں سیدہ کی خیرات ہے، کیوں مجھ کو کمی آپ ہیں، آپ ہیں، کیوں مجھ کو کمی آپ ہیں، آپ ہیں شائخ ہے برشکن شامل پنجے تنے، شائخ ہے برشکن شامل پنجے تن، یا علی یا علی آپ ہیں، آپ ہیں، یا علی یا علی آپ ہیں۔